बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज दो बड़ी अफसोसनाक खबरें थीं। एक तो PIA मुसलसल जवाल का शिकार है। कौमी एयरलाइन के सिर्फ 15 तैयारे ऑपरेशनल हैं, 14 ग्राउंड हो चुके हैं। माली बहरान की वजह से उनके पुर्जों की ख़रीदारी मुमकिन नहीं रही। और इसके साथ ही दूसरी खबर हमने देखी कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर जो है उन्होंने पाकिस्तानी मईशत के ऊपर तहरीर लिखी और कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। गुरबत में जो पेशरफ थी वो मुखालिफ समत में चल रही है। अशराफिया जो है वो इस मुआशी मॉडल से मुस्तफ़ीद हो रही है, गरीब नहीं हो रहा। वजूहात क्या हैं, हल क्या है, इस पर मुफ्ती इस्माइल साहब से आज तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन साथ सियासी मंजरनामे पर भी नज़र रखेंगे हम नुक्ता नज़र में, क्योंकि हज़रत मौलाना आज मुखातिब हुए हैं। बड़ा हम उन्होंने बयान दिया है कि ये PTI के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया था तो उनका PTI के साथ जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादती नहीं बल्कि इन्हें मज़ीद प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या शायद उर्दू में कहा जाए मज़ीद इन्हें नुमायाँ किया जा रहा है। और अगर एक भी कारकुन उनका शहीद या ज़ख्मी हुआ इलेक्शन के हंगाम तो ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये मौलाना ने वाज़ेह तौर पर बयान दिया। बिलावल भुट्टो भी मुखातिब थे, लगता है कल शामी साहब की गुफ्तगू उन्होंने सुन ली तो आज उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइनेंशियल प्लान है उन 10 निकात पर अमल करने के लिए। और शिकायत जो दरपेश हैं उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हवाले से उन्होंने कहा ये सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं, जिस सूबे में दरपेश हैं वहाँ से पूछा जाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कुछ हो रहा है उस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में सर करने जा रहा हूँ, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। खुदीजा शाह जो है रहा हो गई जी, कोयटा से उनकी अदालत ने नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी किया है। उनको बलूचिस्तान ले जाया गया जी, यहाँ लाहौर से जब उनको रुख्सत मिली इन केसेस से तो फिर कोयटा में मतलूब थी और पुलिस यहाँ से उन्हें फिर वहाँ ले गई थी। अब उसके बाद हो सकता है कि उनको वहाँ से फिर यहाँ ले आए। ये तो अब अभी रिहाई का ही परवाना जब उन्हें मिलेगा, रिहा होंगी तो हतमी तौर पर कहा तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म हैं, हाँ, उनसे गुजारिश है दस्त बस्ता कि इस बात का जायज़ा लें और देखें कि ये ज़्यादती क्यों हो रही है। ठीक, मैं हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते, आखिर को गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। वो तो फवाद चौधरी साहब भी लिख रहे हैं। फिर हाथ से लिखी दरख्वास्त उनकी सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर। खुदीजा शाह जो है उसके साथ जो भी सलूक हो रहा है वो उसको ख़त्म होना चाहिए, बदसलूकी को, और उनको रिहाई मिलनी चाहिए जो अदालत के हुक्म के मुताबिक। फवाद भी ये डिमांड कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उनसे जो रवा सलूक है उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि इसका नोटिस लिया जाए। और फवाद चौधरी साहब ने हाथ से लिखी दरख्वास्त थी जो उन्होंने बताया कि मैं बार का मेंबर हूँ, इस मसले की तरफ तवज्जो दें कि मेरे साथ क्या सूरत दरपेश है। वज़ीर हैं, MNA हैं, एक दानिश्वर हैं, और मतलब ये कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये जेलों में इस तरह डाल के बदसलूकी जो है ये क्यों रवा रखी जा रही, क्या आखिर अपना ही हासिल क्या करना मतलब है। निज़ाम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कर कौन रहा है। दुनिया भर में जगह निगरान हुकूमत देखे ना, जो पुलिस है, जो FIA है, वो निगरान हुकूमत के ताबे है। उनके ताबे जितनी भी हुकूमतें हैं सारी निगरान है, तो इनकी निगरानी कौन कर रहा है, इनको ये मालूम होना चाहिए। तारीख इनकी निगरानी कर रही है, तारीख करेगी तो तारीख जो है जब वो फैसला सादर करेगी फिर क्या जवाब, फिर इनको कटहरे में नहीं होना चाहिए। बहरहाल सर बढ़ते हैं आगे। पाक फ़ौज ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। वो जो अगर मगर की कहानियाँ होती थी ना, वो इसलिए मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था कि उसका एक हिस्सा बड़ा अहम है। उसमें यानी कई एक मौज़ूआत पे शुरा ने इज़हार ख़याल किया है। कश्मीर के मसले पर जो पाकिस्तान की अपना मौक़िफ़ है उसका इयादा किया, फ़लस्तीन के ऊपर भी बात की, जो मुल्क को दरपेश मसाइल उनका जिक्र किया, SIFC का भी जिक्र किया। लेकिन उनका जी पाक फ़ौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फ़राहम करेगी, यानी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी कि हम मौजूद हैं, अगर ज़रूरत हुई तो हम अपनी नफरी और दीगर तमाम तर जो इंतज़ाम हैं वो देने को तैयार है। बिल्कुल देनी चाहिए। और देखें ना, अभी तो पाक फ़ौज ने बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और सिक्योरिटी की जहाँ भी उनकी ज़रूरत हो उनको हाजिर होना चाहिए। और अदलिया जो है उसने अपने जज नहीं दिए तो रिटर्निंग अफसर पे इंतज़ामिया से लेने पड़े। हाँ जी बिल्कुल, इनकार किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। शिकायत पैदा हो रही हैं जगह जगह। तो अगर अदलिया जो है वो भी इसका कोई एहतमाम कर लेती तो ज़्यादा मुनासिब होता। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो क्योंकि उनसे सब पनाह मांगते हैं,
کیونکہ وہ تو پھر دیکھیں نا الزام لگاتے ہیں تو باز نہیں آتے، اور جو شخص بھی ان سے قریب ہوتا ہے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ ان کو بھی تو اپنی روش بدلنی چاہیے نا۔ تو عدلیہ کو بھی انہوں نے بھگا دیا، فوج پہ بھی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فوج کا دل گردہ ہے کہ اس نے کہا کہ پھر ہم حاضر ہیں خدمات کے لیے۔ نہیں، ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ تمام لوگ جو ملک دشمن ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف ریاست مکمل توانائی سے اور قوت سے نمٹے گی۔ ملک دشمن کون ہے؟ جو ملک دشمن ہے، ملک کے خلاف دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ملک دشمن کون ہے؟ وہ تو ملک دشمن ہے نا، کوئی الیکشن میں تھوڑی حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کا ذکر نہیں ہو رہا، میں تو پریس ریلیز کے اگلے حصے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی کام کرنا چاہیے، یہ بھی کام کرنا چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ الیکشن کرائیں تو یہاں دہشت گرد دندڑاتے پھریں، وہ کام بھی ان کی ذمہ داری ہے، یہ کام بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے تو کہا ہے ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، جو تعاون آپ کو چاہیے۔ کمیشن کا کام ہے انتظام، الیکشن کرانا۔ اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے اپنی، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی ایف آئی اے نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اپنے افسر نہیں ہے جن کو متعین کر دے، تو اس کو تو مشینری تو اس کی پھر وہی ہے نا جو ریاست کی مشینری ہے، بالکل ٹھیک، اسی سے کام لینا پڑتا ہے۔ چلیے اب میں مفتہ اسماعیل صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا حضرت مولانا کا ایک بیان آپ کی خدمت میں نشر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کیا فرما رہے تھے۔ شامی صاحب، مولانا کے اس بیان کا کیا مفہوم ہوگا، کیا مطلب ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مولانا جو صورتحال ہے، دیکھیں جے یو آئی کے لوگ ٹارگٹ تو ہو رہے ہیں نا، شہید ہو رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس پر دل تو دکھا، ان کا بھی دکھے گا، ہمارا بھی دکھے گا۔ اب اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں بھئی الیکشن، یعنی یہ بات واضح نہیں، جب الیکشن کا اعلان ہو گیا تو پھر الیکشن کیا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ ایک جملہ اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی مانگ ہم بھی کر رہے تھے، ہم چاہتے ہوں، لیکن الیکشن کا ماحول ہے، دو صوبوں میں وہ امن و امان کی صورتحال پہ سوال اٹھاتے ہوئے یہ شکوہ کر رہے تھے جو میں نے دھڑ کی بازی لگانی ہے نا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ مولانا جو ہے غم کی کیفیت میں ہے، اور اس وجہ سے وہ کوئی واضح بات انہوں نے نہیں کی، غصے کا اظہار کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی متنبہ کیا ہے کہ وہ اب انتظامات درست کریں اور تاکہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ جو ایک سوال ان سے پوچھا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ روا سلوک کے اوپر، انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ انہیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پاکستان میں جب بھی اپوزیشن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، رگڑا لگتا ہے تو انہیں پروجیکٹ رگڑا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروجیکٹ کیا وہ جا اس رہا کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ جی یہ تھا۔ جب نون لیگ کو رگڑا لگ رہا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو کیا ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا؟ اور جب جے یو آئی کو رگڑا لگا بھٹو صاحب کے دور میں تو کیا پروجیکشن تھی؟ وہاں مفتی محمود کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، انہوں نے احتجاج کے طور پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا جب بلوچستان کی حکومت ختم کی گئی، تو کیا ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے مطلب کوئی حد ہونی چاہیے نا۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، ایسی پروجیکشن پہ مولانا کروا لیں، اپنی دوسرے کروا لیں، چلیے ان کو آگے بڑھ کے۔ اس کی تعویل انہیں پتہ کیا دیا اپنے اسی بیان میں آگے چل کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ روزمرہ کے معاملات ان پہ آپ نہ الجھیں، اصل میں نظریاتی جو معاملہ ہے نا اس حساب سے دیکھا جائے اس پارٹی کو کہ یہ پارٹی نظریاتی طور پر کہاں کھڑی ہے۔ نظریاتی معاملہ کوئی نہیں ہے، وہ تو اس کو پارٹی مانتے ہی نہیں، اس کی نظریاتی اساس پہ سوال اٹھاتے ہیں اور انہیں ملک دشمن کے قریب کہیں لکھتے ہیں۔ اب اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور میں کہوں کہ جامی صاحب میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے یا موجود نہیں ہے یہاں، تو پھر مجھے داد دیں گے آپ؟ تو آپ مولانا کو داد دینا پھر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے مخالف بھی بڑی حقیقت ہے، وہ بھی جماعت ہے، جماعتیں ہیں بلکہ۔ اس کا میں تو بار بار یہ عرض کرتے ہو بھائی ہو، ایک ملک کے رہنے والے ہو، کوئی آپس میں نرمی کا مظاہرہ کرو۔ اور جو کیا کی تھی اقبال نے تعریف، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ مومن اپنوں کے ساتھ نرم ہوتا ہے تو اپنا کوئی سمجھے تو نرم دشمنوں کے خلاف ایک سیسا فولاد ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ اس طرح کسی کو جو مشکل میں ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں،
जेलों में पड़े हुए हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उनके चादर और चारदीवारी जो है उनकी वो खतरे में पड़ी हुई है, और ये उसके बाद उन पे कोई फिक्र चुस्त करना। मैं तो देखिए, मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना कि जब कोई शख्स मुसीबत में हो, हाँ, अगर उसका साथ नहीं दे सकते ना तो फिर खामोश तो हो जाओ कम अज कम। तो अब उनकी ये जेलों में शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ है? अब वो मैं जिक्र कर रहा था, 12 मुकदमात में नामजद किया, जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की, और लेकिन हथकड़ियां लगा के वो उन्होंने रूबरू जो बयान दिया, उनके एसएचओ ने मुझ पर तशद्दुद किया है और लात मारी है। हाँ जी, मुक्के लात, और तकरीबन आबदीदा हो गए वहां पे जो बैठे रिपोर्टर्स थे, उसमें हथकड़ियां लगा के पेश किया है। वो अदालत के हुक्म पर फिर उतारी। हाँ, अब मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी कोई भाग रहे थे जेल से? हम अपना चेहरा जो है क्यों काला ही करते चले जा रहे हैं, काला ही करते चले जा रहे हैं? ये हुआ क्या है हमें? अब तो अपनी मईशत को रो रहे हैं, अभी रोएंगे सियासत को रो रहे हैं। वो इस मुद्दे पे तफसील से मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस पे जो फिर अदालत में हुआ और जो शाह साहब ने क्या बात करनी है, लेकिन उससे पहले चूंकि मैंने जिक्र किया था, शर्मनाक है, शर्म, उससे मैंने पहले अफसोस है सर, है भाई, आप जो मुकदमा चलाना है कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। ये क्या हुआ कि सर्दी में अब कितनी उम्र हो गई, बुजुर्ग सियासतदानों में 5 बार वो कहते हैं कौमी असेंबली में वो आए हैं, 2 बार वज़ीर खारजा रहे हैं, और ये उनके साथ ये सलूक रवा रखा गया है। और मैं समझता हूँ एक हर शख्स जो एक पाकिस्तानी है, हाँ, एक पाकिस्तानी, उसके साथ उसका पाकिस्तानी होने का एक इस्तेहकाक है कि आप उसके साथ बदसलूकी न करें। बिल्कुल ठीक। और देखिए, हजरत उमर जो है, आप दरख्त के मिफ्ता साहब खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। शामी साहब बात पूरी कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। एक दरख्त के नीचे बैठे थे, जलजला आया, उन्होंने अपना चाबक उठा के ना जमीन पर मारा, उनका रुख जा, क्या तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ उमर इंसाफ नहीं कर, लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा? बिल्कुल बिल्कुल। यानी इंसाफ की ये ताकत है कि जमीन को रुक जाना चाहिए। वहां जो इंसाफ जिन सोसाइटीज में होता है, वहां लोगों के पांव जमे होते हैं, फख्र करते हैं अपनी सोसाइटी पे, फख्र होता है उनको, हमारे साथ जो नाइंसाफी नहीं कर सकता, हमें कोई धक्का नहीं दे सकता, कोई पुलिस हमें रुस्वा नहीं कर सकती, कोई जेलर हमें सर्दी में टिटरते हुए छोड़ नहीं सकता। शाह साहब की तो बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत है, उन्होंने कहा ठंडे कमरे में भी सुलाया गया, क्यों किया ऐसा, ज़दोकोब किया गया, अदालत में हैरत हो रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, तहकीकात का हुक्म देते, देखे ना, कोई मुकर्रर करते अफसर इस पे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने ये भी कहा था कि 9 मई में आप क्लियर हैं, उसके बावजूद मुझे इसमें बुक किया जा रहा है। वो सितंबर में आ रही है तकरीर उनकी, मई की। अब ये भी तो देखें, जो अदालत ने तकरीर पेश की उनकी, उस सितंबर में आई, उसका ट्रांसक्रिप्ट उनका लिख के दे दें। छोड़े यार। चले जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर खजाना, उनको हमने ज़हमत दी, उसको जावेद हाशमी ने सलाम किया है उनको। जी जी जी, तो उनके हरीफ हैं। नहीं उन बरमला। चलिए मैं ज़रा मिफ्ता इस्माइल साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कह दूं। साबिक वज़ीर खजाना है, मुद्दा था जी पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नकारा हो चुका, तरक्की सिर्फ अशराफिया तक महदूद है। आलमी बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं, उनकी एक तहरीर है जो छपी है, जिसका खुलासा डिस्कस हो रहा है। तो शामी साहब की राय थी कि आपसे बात की जाए। मिफ्ता साहब तो कई मज़ामीन लिख चुके हैं इसके ऊपर, यही बात कह रहे हैं, इसीलिए उनको लिया आज फोन पर। हैं बिल्कुल है, मिफ्ता साहब सुन रहे हैं जी? जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो कंट्री डायरेक्टर की रिपोर्ट है या मजमून है, ये तो आप तो मेरा ख्याल मतवातर इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, तालीम में हम पीछे रह गए हैं, समाजी नाहमवारियाँ जो हैं वो हमें डस रही हैं, और सियासत जो है हमारी गदली हो रही है। तो हम आखिर करना क्या चाहिए, हमें कहाँ जाएंगे हम? शामी साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जो इन्होंने भी जो वर्ल्ड बैंक के जो बात की है, इन्होंने भी आई थिंक एक पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से बात की है, अल्जीरियन मुसलमान आदमी हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि आपका मुल्क जो है, इसमें एक तो ये कि इनकम का बंटवारा या इनकम की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। बहुत कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ लोग जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा साहिब सरवत हैं। और लेकिन जो मसला ये होता है कि हुकूमत की पॉलिसी जो होती हैं वो कैप्चर हो जाती हैं साहिब सरवत लोगों से, तो वो पैसे वाले लोगों को हम मराद दे देते हैं और गरीब को मराद नहीं देते। मिसाल के तौर पर
اگر فارمرز کو سبسڈی دینی ہے, کسان کو سبسڈی دینی ہے, چھوٹے کسان کو سبسڈی دینی ہے, تو اس کو ڈائریکٹ پیسے دینے کے بڑے طریقے کار ہیں. لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم جو بڑی جو یوریا کی کمپنی ہے, فرٹیلائزر کی کمپنی ہے, جو بڑی بڑی جو کھربوں روپے کی کمپنیاں ہیں, ہم ان کے مالکان کو سستی گیس دیتے ہیں تاکہ وہ پھر سستا کھاد بیچ سکیں. اب ان کمپنیز کے بھی اچھے نفع ہوتے ہیں, میں خدا نہ خواستہ کسی کے نفع کے پیچھے نہیں پڑا, لیکن اگر آپ کو فارمر کو سبسڈی دینی ہے تو فارمر کو دے دینا, پیچھے میں کسی بڑے آدمی کو پہلے سبسڈی دے کر پھر. چلے یہ تو آپ حل پہ آگے نا, کھاد تو نہیں, کھاد تو بڑا ذمہ دار بھی لیتا ہے, چھوٹا بھی لیتا ہے. بھائی آپ ڈائریکٹ ذمہ دار کو دے دیں نا سبسڈی. آپ فارماسیوٹیکل وہ اپنے فرٹیلائزر کمپنیز کو کیوں دیتے ہیں؟ ایک مثال ہے. اسی طرح آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں سر, جو ہمارے ہاں دو حکومتیں ہوتی ہیں, صوبے کی اور وفاق کی, یہ تو حکومتیں ہوتی ہیں جو اجارہ داریاں ہوتی ہیں, جو حکمرانی کرتے ہیں. جو اصل میں خدمت پرووائڈ کرتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ پہلو تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو پورا مرحلہ ہی نہیں ہے جس میں ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں. اگر آپ کا اوسطاً بچہ جو ہے وہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہے تو وہ کیسے کسی اور ہندوستانی یا چینی بچے سے کمپیٹ کرے گا؟ اگر آپ کا 40% بچہ جو ہے وہ فزیکلی بھی انسٹنٹڈ ہے, یعنی کہ جسمانی طور پہ بھی کمزور رہ چکا ہے لیکن دماغی طور پہ بھی کمزور رہ چکا ہے, تو 40% بچے تو یہ چھوڑ دیا آپ نے. آپ کے پاس روزانہ اگر لاکھوں بچے بھوکے رہیں گے تو صبح آپ اس کو کیسے پڑھا سکیں گے جس نے رات کی روٹی نہیں کھائی ہو؟ تو سر تھوڑا سا اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. تھوڑی سی جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہیں, چاہے وہ نجکاری کے فیصلے ہوں, چاہے وہ دیگر فیصلے ہوں, تھوڑے سے فیصلے ہم کو لینے پڑیں گے. کچھ لوگوں کی اپنی سیاست خراب ہوتی ہے تو ہو, لیکن اب اگر ہم قوم کا فائدہ نہیں کریں گے. سر دیکھیں, ایک بنگالی جو ہے وہ ہم سے 3 سال زیادہ پڑھا ہوا ہے پاکستانی سے, اور 5 سال زیادہ زندہ رہتا ہے. یعنی ہم ہر پاکستانی کو 5 سال زیادہ جلدی موت دے دیتے ہیں. لاہور کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو 7 سال سے کہتے ہیں کہ اسموگ کی وجہ سے آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا لاہور ہمارا شہر ہے نا, مطلب کراچی کے بعد ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل ہارٹ ہے, اس کے اندر اگر ہم اسموگ کا پرابلم بھی سالو نہیں کرتے تو پھر کہیں نہ کہیں تو ہماری حکمرانی خراب ہے نا. یہاں پہ تو اسموگ کا جو ایشو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ یعنی ڈینجرس زون سے نکل کے جو آخری اسٹریم ہوتی ہے اس انڈیکس کی ہیزیڈیس, وہاں پہ فال کرتا ہے. یہ شہر ہے یا کبھی دلی اس میں آتا ہے؟ اب تو کراچی آج کی بات نہیں ہے نا, یہ تو سالوں سے ہو رہا ہے. ہم نے اس کے بارے میں کچھ کیا؟ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مصنوعی بارش کی کوشش کی تھی, لیکن اس سے کیا ہونا ہے سر؟ سر مطلب یہ تو ابھی کرنا ہے نا, پھر آپ گرمیاں آتی ہیں آپ بھول جاتے ہیں. کراچی کے اندر پورے کراچی کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے, ہم وہ نہیں اٹھا سکتے. اب مطلب میں ہر شہر کی بات کر سکتا ہوں. اچھا شامی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شامی صاحب, ہم صرف مسائل کی قوالی کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ان کا حل نہیں تلاش کرتے, نہ اس طرح توجہ دیتے ہیں. ابھی بھی جناب بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں میں مفت بجلی دوں گا, میں اس طرح تعلیم دوں گا, میں اس طرح دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا. بھائی وسائل کہاں سے آئیں گے یہ بھی تو بتائیں. تو آپ ہم کریں کیا, آپ یعنی کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ سر جو وسائل, جو صوبے کے پاس وسائل تھے اس کا بھی کیسا استعمال کیا ہے, اس کا بھی کچھ ہم پہ, اس پہ بھی روشنی ڈالنی چاہیے نا لیڈران کو. جب لیڈران آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سستی بجلی دے دیں گے یا سستا ڈالر رکھ دیں گے یا یہ کر دیں گے, تو ہم کو پتا ہے نا کہ کہاں سے وسائل آئیں گے. آپ جس ملک کے اندر آپ صرف 10% ٹیکس جمع کر سکتے ہو قومی انکم کے حجم کا, اور اتنا بڑا ملک ہو جس میں 2 سرحدیں آپ کی جو ہیں وہ اس پہ پریشانیاں ہوتی ہوں. تیسرا تو چلو ایران کا ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر آپ کو ایک آرمی بھی چاہیے. اس ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو آپ کو وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس بھی چاہیے. اس ملک میں 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی تعلیم بھی چاہیے, اس کو صحت بھی چاہیے. اس ملک کے اندر آپ 10% ٹیکس لے رہے ہیں. آپ نے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, آپ نے زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, آپ نے 50% ہماری جو معیشت کا شعبہ ہے وہ سروسز ہے, خدمات کا شعبہ ہے, اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلو دکانداروں کو میں نے کوشش کی تھی, لیکن دکانداروں کے علاوہ ہمارے لائرز ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سرجنز ہوتے ہیں, یہ کہاں ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. یہ آپ کو بڑا اچھا بھاشن دے دیں گے کہ ٹیکس دینا چاہیے, تو گویا آپ ان سے پوچھیں گویا یہ تو آپ ان مسائل کی نشاندہی اور حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. گویا میں اگر یہ کہوں ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ آپ ورلڈ بینک کی اس تحریر سے, کنٹری ڈائریکٹری تحریر سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی معاشی ماڈل نکارہ ہو چکا ہے؟ سر ورلڈ بینک کی کیا وہ سفارشات ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں ورلڈ بینک کی پچھلی رپورٹ دیکھ چکا تھا. لیکن میں تو سر 1-1.25 سال سے میں اور شاہد عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر اس ملک کے ہر بڑے شہر میں گئے ہیں, اور ہم نے یہ بات کری ہے کہ جب آپ پاکستان کا ایک تصور نو کریں
کہ جس کے اندر ایک نئی بارگین ہو, کہ جس کے اندر ہم تو سر آپس میں اس پہ قومیتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں پہ لڑائی جو ہے وہ غریب کی لڑائی لڑنی ہے. تو یعنی آپ یعنی اوور ہالنگ کی بات کریں اس نظام کی, جو معاشی نظام ہے. سر دیکھیں, آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اگر پاکستان میں آج بجلی مہنگی ہے, ہر پاکستانی کہتا ہے بجلی مہنگی ہے, تو اب آپ آسان لفظوں میں ناظرین کو سمجھائیں نا کہ اگر یہ ماڈل ناکارہ ہے اور اوور ہالنگ درکار ہے تو وہ کیسے ہو؟ سر دیکھیں, شروع آپ نے حکومت سے, وفاق سے کرنا ہے. نمبر ایک تو آپ کو لوکل گورنمنٹس کو نیچے تک لے کے جانا ہے, اور جو آپ صوبوں کی جگہ پیسے دیتے ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیں. لوکل گورنمنٹس کے ہاتھ میں, ڈسٹرکٹ کے ہاتھ میں اسکولس دیں, ہیلتھ دیں, اور ان کو بولے اسکول بہتر کرو. اگر اسکول میں آپ کے بچے فیل ہو رہے ہیں تو ان بچوں کو جو آپ پیسہ 5,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے فی اسٹوڈنٹ, ہم خود تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں جو بچے اسکول جا رہے ہیں, ہم لیکن ان کو 4,000 روپے کا واؤچر دے دیا کریں کہ بھائی پرائیویٹ اسکول میں جاؤ تو تھوڑی سی پڑھائی اچھی ہے. ہمارا مقصد تو بچوں کو پڑھانا ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ حکومت میں ٹیچروں کو نوکریاں دینی ہیں. بلوچستان میں آپ نے جو پیسے دیے ہیں 2013 سے, اور کافی وافر پیسے دیے ہیں, بلوچستان کے اندر 3,000 اسکولیں جو بنی ہیں اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں, گوشت اسکولیں ہیں. وہ صرف کانٹریکٹرز کی اس کے لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کو فائدہ ہو اس کے لیے. وہ اسکولیں تو خالی پڑی ہیں, پیسے بھی ضائع ہو گئے, نہ ٹیچر ہے نہ اسٹوڈنٹ ہے. اب مجھے بتائیے یہ اے ڈی پی میں جو خرچے ہو رہے ہیں, جو پی ایچ ڈی پی میں خرچے ہو رہے ہیں, کیا یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا جب تک آپ یہ کیوں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ نوٹیں چھاپنی پڑ رہی ہیں. نوٹیں اس لیے چھاپنی پڑ رہی ہیں کہ ہم ڈیفیسٹ کر رہے ہیں, نہ خرچہ کم کر رہے ہیں نہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. تو خدا را مطلب یہ بیسک چیزیں کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ کوئی ریولوشن لے کر آئے یا کوئی مطلب وہ کرے, لیکن آپ کم از کم کہیں جہاں پہ نچکاری کرنی ہے وہ کر لیں. 90 ارب روپیہ پی آئی اے نے پچھلے سال لوز کیا ہے, اس سال 100 ارب روپے کے اوپر کرے گا. ہم نچکاری کی بات کرنے, وہ پی آئی اے کا ذکر بھی میں کر چکا. ابھی بتائیے میں کہ وہاں پہ ان کے 15 جہاز صرف فنکشنل ہیں, 14 جو ہیں 29 میں سے وہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں مالی بحران کی وجہ سے, کہ پیسے نہیں ہیں پرزے خریدنے کے لیے. یہ حال ہے اس کا. سر آپ پرزے تو بڑے دور کی بات ہے, پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں آتے, پی ایس او کو وہ پیسے نہیں دے سکتا, سول ایویشن کے ڈیوز پی آئی اے نہیں بھرتا. مطلب جو ایکسائز ٹیکس ہم ٹیکسوں میں بھرتے ہیں ٹکٹوں میں, کبھی کبھی وہ بھی نہیں بھرتے وہ ایف بی آر کو. تو مطلب ہم نے یہ کیوں ضد کری ہوئی ہے؟ آپ 60-70 ارب روپے آپ ریلوے کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم 8 ارب ڈالر کی اور ریلوے کی لائن لیں گے جس کے اندر اور خسارہ ہو جائے گا. تو بھائی آپ ریلوے کو نچکاری کر دیں, ریلوے کے اوپر اپنے پاس ٹریکس رکھیں تو لوگوں کو پرائیویٹ کر دیں. اس سے معیشت میں اچھائی آئے گی, معیشت میں ایفیشنسی بڑھے گی. اگر فریٹ سستا ہو جائے کراچی سے لاہور میں, لاہور سے اسلام آباد میں, تو چیزیں بھی سستی ہوں گی. آپ اسی طرح بجلی کے اندر اگر آپ نچکاری کریں گے تو شاید کچھ سستا پن آ جائے گا. لیکن جو مراحت ہم دیتے ہیں وہ ہم سوچ لیں کہ یہ پیسہ جو دیں گے صرف غریب کو دیں گے, امیر آدمی کو مراحت نہیں دیں گے. یہاں سے شروع کریں اگر کام, یہ بنیادی فیصلہ کر لیں, یہ فیصلہ کر لیں. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ جو ملکی اخراجات میں ریفارمز کی بات آئی ایم ایف بھی کرتی رہی, ورلڈ بینک بھی کرتا رہا, آپ بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں, یہ اخراجات کی مد ہوتی کیا ہے اور ان میں کیا ریفارمز ہو سکتی ہیں اور کتنی اہم ہیں یہ ریفارمز, کیوں کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جو حکومت کے پاس فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس جمع کرتی ہے اس کا تقریباً 60% حصہ تو صوبوں کو چلے جاتا ہے, تو ان کے پاس 40% حصہ رہتا ہے. وہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جس سے کہ ہم سود بھر سکیں, تو ہم کو سود دینے کے لیے بھی اور قرض لینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ 600 ارب روپے کا تقریباً خرچہ ہے وفاقی حکومت کو چلانے کا. 700 ارب روپے کا خرچہ ہے جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن کا, جس میں سول بھی شامل ہے اور ملٹری بھی شامل ہے. 1300 ارب جی, اس کے بس یہ اس کا خرچہ ہے. اب پینشن کو تو کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کر دیا ہے, لیکن پینشن کا ریفارمز کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ایک زمانے میں جب 400 ارب روپے خرچہ تھا حکومت چلانے کا تو پینشن 300 تھی. اب پینشن 300 سے بڑھ کے 700 ہو گئی ہے, لیکن وہ 400 سے بڑھ کے صرف 600 ہو گئی ہے. تو وہ پینشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ اس کا ریفارم کرنا پڑے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو نوکری کرتے تھے, جب ان کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کی بیوہ کو دیتے ہیں, ان کی بیوہ کا انتقال ہو جائے تو ان کی شادی شدہ بیٹی, غیر شادی شدہ بیٹی کو دیتے ہیں. مطلب اس طرح رشتہ دار ختم ہی نہیں ہوتے. تو مطلب ہمیں تھوڑی سی اپنی جیب دیکھ کے بھی چیزیں کرنی ہوں گی. جہاں پہ حکومت کے لوگ, اگر آپ نے وفاق کو کم کر کے صوبے کو ذمہ داریاں دی تھی تو وفاق سے بھی کچھ لوگ کم کر لیجئے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نے سبسڈیز کے اندر بھی بہت پیسے دیتے ہیں, آپ گرانٹس میں بھی بہت پیسے دیتے ہیں. اب آپ کو ساری چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ 75 سال جو ہے وہ ہم نے حضرت قائد اعظم کے جو مقاصد تھے اس پہ نہیں رہے, ہم نے وقت ضائع کیا ہے. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگلے 75 سال ان سے بہتر ہو, اور اس کے لیے اگر آپ اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو سر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. صاحب, آپ کو ایک چارٹر آف اکانومی جاری کرنا چاہیے جس میں 1 2 3 4 5 6
آپ پوائنٹس دیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. آپ خود یا دوسرے کو اکانومسٹ بھی اکٹھے کریں اور ایک چارٹر جو ہے قوم کو دیں. شامی صاحب اگر آپ حکم کریں گے تو میں یہ کر لیتا ہوں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے منشور کے اندر ہونا چاہیے. درست ہے، وہ تو ابھی منشور انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ منشور تو تعمیر ہو جائے گا، لیکن میری گزارش ہے آپ ایک قومی ایجنڈا جو ہے، ایک قومی منشور بھی تیار کریں تاکہ ہم لوگ پھر اس کو لے کے چلیں آگے. نہیں بالکل، ہم اگلے ہفتے کا پروگرام اس پہ رکھ لیتے ہیں. سر یہ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک سال سے جو شاہد عباسی صاحب اور میں بات کر رہے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر کہ پاکستان کا تصور نو کرو. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل. اب آپ بھی آؤٹ ہو گئے مسلم لیگ سے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے. وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہی بیچارے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد امیدوار کے طور پر. دیکھیں سر اللہ کرے وہ جیت جائے. میں تو سر پیچھے سیاست سے ہٹ گیا ہوں. میں سچی بات ہے کہ میں نہیں لگ رہا تھا کہ میری جگہ ہے سیاست میں، تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. بہت ساری پارٹیوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور مجھے ٹکٹ دینے کا بھی کہا ہے. سینٹ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو امکان رہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان ایشوز پہ غور کریں گی، اب وہ بھی مدھم ہوتا جا رہا ہے. سر دیکھیں جو میرا اور آپ کا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. سچی بات. بس ایک قومی منشور آپ مرتب کریں. یہ جی شامی صاحب کی تجویز ہے جناب، امید ہے آپ جلد اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے، پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں گے اگر آپ ایسا کچھ. آپ کو یہ پتا ہے کہ شامی صاحب کی تجویز نہیں ہوتی، ہمارے لیے حکم ہوتا ہے. چلیے بسم اللہ، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ناظرین یہاں پہ ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مفتاح اسماعیل مخاطب تھے اور شامی صاحب تجویز دیا انہیں کہ وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کا اعلان کریں. نہیں، ایک اکانومسٹ کو کٹھے ہو کے ماہرین معیشت کو مفتاح صاحب اس میں انیشیٹو لیں اور ایک چارٹر دیں، نیشنل چارٹر، کہ یہ حل ہونا چاہیے کہ یہ ہے اکانومی کا. بالکل ٹھیک. اچھا آپ کسی بتا رہے تھے وہ شکیل ترابی صاحب نے اسلام آباد سے مجھے میسج کیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ آپس میں مہربان ہے اور کفار کے مقابلے میں سخت ہے. آپ نے شاید حدیث میں نے کہا یہ حدیث کے انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن کے الفاظ ہے. درست بات انہوں نے کہی کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے. چلیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں مہربان ہیں اور دشمن کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں فولاد ہیں. چلیے اچھا اب میں نے بات کری تھی فواد حسن فواد صاحب کو جو عہدے سے ہٹانے کی درخواست تھی نا، وہ تو الیکشن کمیشن اس پہ کیا تھا فیصلہ محفوظ، وہ مسترد کر دی اور انہوں نے کہا ان کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا سیاسی وابستگی کا اور یہ کوئی ذاتی رنجش معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آہد چیمہ صاحب ہیں وہ تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ تھے نا مشیر، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کر رہے تھے جو شعبہ ہے، اور ان کی تقرری بھی اسٹیبلشمنٹ وین، ان کی تقرری بھی شہباز شریف صاحب نے کی تھی. ان کا معاملہ اور تھا. اور یہ جو فواد حسن فواد ہیں ان کے بارے میں کوئی درخواست گزار کوئی ثبوت نہیں لا سکا. وہ پرنسپل سیکریٹری تھے نواز شریف صاحب کے. پرنسپل سیکریٹری ہونے کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت کے ساتھ ہو گئے ہیں یا اس کے سیاسی وفاداری ان کے ساتھ ہے. اس لیے وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اور ان کا پھر یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں نا، صنعتوں کی نجکاری ان کی ذمہ داری ہے جس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال آج ہم نے وہ سائفر کیس کی سماعت کا بھی ذکر کرنا تھا، تحریری فیصلہ بھی آ گیا، 11 جنوری تک اسے روک دیا گیا اس پہ، اور کہا گیا کہ سائفر ٹرائل جس طرح ہو رہا ہے اس پر عدالت فکر مند ہے، اوپن ٹرائل ہے جو چاہے آ سکتا ہے. حکم امتناع کی استدعا مسترد ہوئی، وہ کسی اور روز کر لیں گے. ابھی سر سردست میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کرنا آپ سے. منشور کی تیاری کے لیے انہوں نے عوام سے تجاویز بھی لینے کا فیصلہ کیا ہے، ایک ویب سائٹ، وہ ہم بریک کے بعد کرتے ہیں. تو ساتھ جو یعنی عوام سے تجاویز بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اطلاع مجھے آج ملی ہے کہ جنوری کے مڈ میں جلسے جلوس جو ہے اس کا آغاز بالآخر نون لیگ کرنے جا رہی ہے. کچھ 12-14 جلسوں سے نواز شریف صاحب مخاطب ہوں گے، کوئی 17-18 جلسوں سے شہباز شریف صاحب، یہ ایک اطلاع آج ملی ہے. اور دیکھیے عرفان صدیقی صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں، تجاویز مانگ رہے ہیں. بھائی آپ یہ بھی بتائیں نا تجاویز آئیں گی پھر عمل کیسے کرنا ہے. اور ابھی تو اکانومسٹ کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے، وہ جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے EIU، اس نے کہا ہے کہ جناب پلڑا بھاری نظر آتا ہے نواز شریف صاحب کا. نہیں، وہ کہتے ہیں PMLN لیڈ الائز.
ہاں یہ جو ان کا الائنس ہے کا جو وہ الائنس ہے جیت جائے گا ان کے جیتنے کا ان کو تمام امکان تر نظر آ رہا ہے۔ مشکلات کے باوجود اور اکانومی کے مسائل کے باوجود جو نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو یہ الائنس ہے یہ حکومت بنا لے یہ گا۔ ای آئی یو کو یہ لگ رہا ہے ایسا، اچھی بات ہے۔ ہاں، حالانکہ بلاول صاحب کچھ اور لگ رہا ہے، عمران خان صاحب کچھ اور لگ رہا ہے۔ بلاول صاحب کو کچھ اور لگے گا، عمران خان صاحب کو کچھ اور لگے گا، شہباز شریف صاحب کو کچھ اور لگے گا۔ یہ تو اپنی اپنی لگی ہوئی نا ان کو۔ تو یہ جو اکانومسٹ ہے یہ تو اپنی بات کر رہا ہے نا، اس لیے اس کا وزن اپنی جگہ ہے۔ تو اپنی ہوتی ہے۔ چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا ذکر کراچی پہنچے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو ناظرین کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کراچی پہنچے، اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں موجودہ سیاسی صورتحال بالخصوص جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو پشاور ہائی کورٹ میں ان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ آیا، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن پر حملے کے مترادف ہے پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن۔ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے، پورے ملک کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور جو جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا ان کے بارے میں کہا کہ ان کی عزیز داری ہے، اب کس کے ساتھ ہے یہ واضح نہیں کیا، ان کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے۔ وہ تو سنگل بینچ تھا، سنگل بینچ تھا، مگر اس سے پہلے یہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ان کو 47 شکایات موصول ہوئی تھی، ان کو ڈسپوز کاغذات نامزدگی ان کو نپٹا دیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے، سب کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ان شکایات کا ذکر ہے جو الیکشن کمیشن کے متعلقہ ذمہ دار تک پہنچی جس کو وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ وہاں ہے نا، اس سے پہلے جو ہو رہا ہے نا اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو شکایات ہوں گی آپ کی اس کا انہوں نے ان کو بھجوائیں نا، اچھی بات ہے، تعریف بجائے کر دی، اخباری بیان جاری کرنے کے اور میڈیا میں باتیں کرنے کے ان کی تعریف اور کر دی، سوشل میڈیا میں جانے کے۔ تعریف کر دی سر۔ ہاں جی بالکل۔ اب میں شہباز شریف صاحب کے مدعے شہباز پہ آ رہا شریف ہوں صاحب جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ آج پہلے حضرت مولانا نے اس پہ بات کی ہے اور اب شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کیا وہ چاہتے تھے کہ بلے کا نشانہ دیا جائے؟ کون؟ شہباز شریف چاہتے تھے یہ میرا تو خیال یہی ہے، بیلٹ پیپر پہ نہ ہو؟ میرا تو خیال یہی ہے۔ اور کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ روش ہی غلط ہے۔ عدالتوں کو اس طریقے سے زیر بحث لایا جائے اور اس طریقے سے ان کے فیصلوں کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں، آپ درخواست لے کے جائیں۔ ایک عدالت کا فیصلہ اس سے اعلیٰ عدالت میں چیلنج کریں۔ نہیں وہ تو اس طریقے سے یہ ججوں کو موضوع بحث بنانا۔ یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو ایف متاثرہ فریق ہیں اس فیصلے سے؟ ہاں متاثرہ فریق ہوں گے نا، تو پھر جائے وہاں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بلہ نہ ہو تو پھر جائیں الیکشن وہ کمیشن۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا وہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، وہ فریق نہیں ہے۔ میں کل بھی عرض کیا تھا، بالکل پر اینی ہو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا عدالت کا فیصلہ ہو، شہباز شریف صاحب یہ اب روش ختم ہو جانی چاہیے سیاستدانوں کی۔ مگر ہم ہر شخص جو ہے جو کسی فیصلے پر دکھی ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار پارٹی کے ذمہ دار رہنما ہیں، صدر ہیں، آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں کہ اس فیصلے پہ ہمیں یہ تحفظات ہیں۔ اور آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بلے کا نشان اگر موجود ہے مقابلہ کریں میدان میں آ کر، میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ ہاں جی۔ اچھا، اس میں ایک ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں آج دن بھر سے کہ جی الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا، تو وہ یہ والا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں غور ہوتا رہا لیکن الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر آج بھی نہیں پہنچا، یہ جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے۔ البتہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلہ دیا تھا، کوہارٹ کے ایک آر او ہیں ریٹرننگ افسر، ان کی معطلی کا، ان کو معطل کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی تو تماشا ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن گیا ہے، اب چیلنج اس نے کیا کہ یہ کیا ہے؟ کس ہائی کورٹ کو کسی ریٹرننگ افسر کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ میں خیال سپریم کورٹ سے اس حوالے سے بھی واضح حکم جاری ہو جائے گا۔ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہیں، اس سے ہائی کورٹ جو ہیں اپنا ہاتھ ذرا روک کے رکھیں۔ چلیے، وہ جو عزیز داری کا معاملہ شہباز شریف صاحب نے ڈسکس کیا ہے جناب جج صاحب کے حوالے سے، جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں کامران حیات میاں خیل صاحب، وہ غالباً شاید جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل صاحب میاں خیل کے عزیز ہوں، تو وہ عزیز تو ایک بڑا
وہ تو کوئی فیصلے دے چکے پی ٹی آئی کے خلاف. وہ آپ درست کہہ رہے ہیں. جو قاسم سوری صاحب والا کیس تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا آرٹیکل 6 لگایا جائے پی ٹی آئی قیادت کے جن لوگوں نے یہ کام کیا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں کس طرح کی وہ تعلق ہے. اب یہ واضح کریں تو سمجھ آئے گی, ہم قیاس رائے تو نہیں کر سکتے. جو بھی ہے ایک عدالت ہے, اس سے اعلیٰ عدالت موجود ہے, وہاں رجوع آپ وہ جائیں. لیکن شہباز صاحب امید ہے آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے پر اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں, اچھا اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں. بالکل اس ٹھیک, طرح یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.